सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज के मौज़ूआत एक तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो पीडीएम ने जलसे किए हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया एक देना शुरू किया है, उसका जवाब उसी अवामी अंदाज़ में दिया जाएगा। पब्लिक गैदरिंग्स में ही ये जवाब होगा और जुमे को प्राइम मिनिस्टर सवात में होंगे, हफ्ते वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हाफिज़ाबाद में होंगे और जो तहरीक इंसाफ पंजाब है उसकी ये कोशिश है कि वो एक भरपूर जलसे की सूरत इख्तियार करे। सवात में भी ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक अवामी इज्तिमा हो और जो पाकिस्तान के इदारों पर जो हमला पीडीएम ने किया है उसका जवाब इंतहाई अवामी अंदाज में, उसी टोन में, उसी सूरत में पीडीएम को दिया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान के अवाम की जो बड़ी अक्सरियत है उसका पाकिस्तान के इदारों पर भरपूर एतमाद है और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं, पाकिस्तान की अदलिया के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। एक तो ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। दूसरा जो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सूरत हाल है उसमें मरीम नवाज़ साहबा आज शहबाज शरीफ साहब से मिली हैं, हमज़ा शहबाज से भी मिली हैं। उन्होंने वो बड़ी मोहब्बत पुरतपाक अंदाज में वो मुलाकातें हुई और उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये नून लीग बनेगी, शीन लीग बनेगी, मीम लीग बनेगी, वो देख लें कि हम सब मुत्तहिद हैं और हम सब इकट्ठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 तारीख को पीडीएम का इजलास बुलवाया, सरबराही इजलास, नून लीग उसको होस्ट करेगी। बिलावल भुट्टो के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में है और नवाज शरीफ साहब भी उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। लेकिन ये एक बड़ा अहम ये इजलास होगा और क्या उसमें गुफ्तगू हो सकती है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जो अयाज सादक की गुफ्तगू से जो बयानिया नून लीग ने तरतीब दिया है उससे अपने आप को अलग थलग रखा हुआ है। 2 चीज़ें आज आपको आपके गोश गुजार हैं। एक तो शहरी रहमान साहबा जो बड़ी अहम पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं सुना उस मीटिंग में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा हो कि भारत 9 बजे हमला करने वाला है। अभिनंदन की बात तो ज़रूर हुई थी। और इसी तरह की गुफ्तगू शाहिद खकान अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि उनको याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पर हमले की बात की गई हो। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़ के जो पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जमान हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने तो बिल्कुल ही अपने आप को, अपनी जमात को, जो अयाज सादिक साहब ने जो गुफ्तगू की है उस कंट्रोवर्सी से अपने आप को अलहदा किया है। उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी तौर पर जो गुफ्तगू होती है, जो इन कैमरा सेशंस हैं जिसमें इंतहाई अहम रियासती राज़ों पर बात की जाती है, कोई किसी का ये काम नहीं है कि वो पब्लिक मीटिंग में उसका जिक्र करे। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे देखते हैं तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पॉइंट मैन है अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के, वो आज इस्लामाबाद में GSQ में उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, DGISI भी उसमें शरीक थे। अफ़गान पीस प्रोसेस जो है उस पर बात हुई। लेकिन एक बात खुलकर कही पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, हमारी क़यादत ने, कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये निहायत ज़रूरी है कि इस चीज़ को रोका जाए। और दूसरी जानिब जो तालिबान प्रिजनर्स की रिलीज़ का मुतालबा कर रहे हैं उस पर भी बात हुई क्योंकि तालिबान ने कहा कि वो मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे अगर उनके कैदी रिहा नहीं किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान, एक तो उस पर भी ज़ाहिर है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अपना वो मुद्दा कि वो अपना ये सारा किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये बात कही गई है कि जो अफ़गानिस्तान सरज़मीन है वो पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो नामुनासिब है। अफ़गान सरज़मीन को नहीं इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि जो हमला हुआ पेशावर में मदरसे पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि गालबन ये वही करैक्टर हैं
افغان انٹیلیجنس کے انہوں نے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور اب ہم سب کو پتہ ہے کہ افغان انٹیلیجنس کو کون ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، انڈیا کی اس میں کیا مداخلت ہے، کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بڑی یہ اہم ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے جس پر ہم بات کریں گے. دوسرا سب سے جو بڑی آج کی جو خبر ہے، جو میں شروع میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ اتنا زیادہ ایک ہیوی ایجنڈا تھا کہ جس میں وہ میرے ذہن سے نکل گئی. پنجاب میں تبدیلیاں کابینہ میں اور بڑی اہم وزارتوں میں تبدیلیاں. وزارت اطلاعات و نشریات تو عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تحریک انصاف نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو دوبارہ میدان میں اتارا ہے پنجاب میں، اور ان کو بنایا گیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات. اور فیاض الحسن چوہان صاحب اب کالونیز کے وزیر ہوں گے، اور جو محترمہ ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ کمپلیٹ ان کے پاس اختیارات ہوں گے، کیونکہ دوسرے جو معاون خصوصی جاوید اختر صاحب تھے ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا. تو اب جو مقابلہ ہے پنجاب میں خواتین کے درمیان ہوگا. بڑی دبنگ مشیر اطلاعات رہی ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ. انہوں نے جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو بڑے تحمل سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا، حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور عمران خان کی جو قائد، جو ان کی جو لیڈرشپ تھی اس پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ان سے جب بھی پرائیویٹ گفتگو ہوئی تو ان سے جب بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اگر کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں بھی ہے تو بھی میں تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرتی رہوں گی. اور بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ 8-9 مہینے کے ایک وقفے کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پنجاب کا، میں اگر کہوں کہ عملی طور پر وزیر اطلاعات و نشریات ان کو پنجاب کا بنایا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے، اور اب وہ جو روزانہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا جواب وہ دیں گی. بڑی سمجھدار اور بڑی مدلل گفتگو کرتی ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں وہ چیزوں کو یہاں پر لے کے چلتی ہیں، کیونکہ مقابلہ عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب سے، اور اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اس کا اوفینسو موڈ ہے. رانا طاہر صاحب، یہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو تبدیلی ہے، ان کا جو یہاں پر لانا سازشوں کا شکار ہوئی تھیں، آپ کو پتہ ہے. اور سب سے بڑی سازش فواد چودھری صاحب نے کی تھی، جو خود بھی رہے امیدوار وزارت اطلاعات و نشریات کے. ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ یا تو وہ وفاقی وزیر داخلہ بن جائیں یا مرکز میں ان کو پھر دوبارہ وزیر اطلاعات بنا دیا جائے. دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب کا بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ایک پرانی سیاسی کارکن ہے، وہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں. مقابلہ کر لیں گی یہ مریم اورنگزیب کا؟ یہ ان کے آگے کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو میں وہی لیکن ابھی جو گفتگو اس وقت آج کل دیکھیں، جو جس طرح مریم اورنگزیب بات کرتی ہیں اور عظمیٰ بخاری جس دھڑلے سے بات کرتی ہیں، دھڑلے سے نہیں، ڈٹائی سے. سمیع صاحب، چوری کی وکالت کرنا ڈٹائی ہوتی ہے، چیز آپ کو نون لیگ کی بری لگتی ہے تو اس لیے آپ فکرے بھی وہی الفاظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں. سمیع صاحب، آپ دیکھیں آج وہ کیا فرما رہی تھیں کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ ان سڑکوں پر چلنا بند کر دے عمران خان اور اس کے ساتھی جو شہباز شریف نے بنائی، بھائی میاں شریف کے پیسے سے بنائی ہیں یہ سڑکیں. یعنی عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے نا. میں بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی. سمیع صاحب، یہ وفاقی وزیر اطلاعات رہی ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں. پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جو جس طرح آپ نے بتایا کہ سازشوں کا شکار ہوئیں، تو اب یہ پنجاب میں جو تبدیلی آئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف، میں آپ کو بتاؤں سازشیں اتنی تھیں، پتہ نہیں ایک ہمارا شارٹ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے جس وقت ان کو ہٹایا گیا تھا. وہ ابھی کاپی ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ گفتگو ان کی سناتا ہوں. ایک زہر آلود گفتگو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی سازش کی گئی تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف، اور اس سازش میں ان کے جو اپنے کولیگ ہیں وہ اس میں شامل تھے. بالکل سمیع صاحب، اگر وہ شامل نہ ہوتے تو پھر سے یہی لوگ، پہلے بھی آپ کو پتا کہ جب سے وہ معاون خصوصی بنی تھی اطلاعات کی، ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے، لیکن اس نے بڑی بردباری سے کام کیا. اور ایک بہت ہی، میں آپ کو بتاؤں، ایک انتہائی لائٹ سی وہ گفتگو ہو رہی تھی، بڑے جوکنگلی وہ بات کر رہی تھی، لیکن اس بات کو ٹوسٹ کر کے
اس قدر برے انداز میں وہ پیش کیا گیا عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود وہ قصہ سارا نریٹ کیا تھا کہ وہ ان کو سچ آ جاتا ہے سامنے، لیکن اب پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا نا کہ بھئی وہ ساری سازش تھی. ٹھیک ہو گیا جی بالکل. اور اب دیکھیں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فردوس ان کے جو تعمیری کام ہیں ان کی پروجیکشن کے لیے بھی کام کریں گی. چلیں لیٹ سی کہ کیا کرتی ہیں. آپ تو بہت ہی متاثر لگتے ہیں مجھے فردوس عاشق اخوان صاحبہ سے، بہت ہی آپ نے تعریف کر دی. ڈاکٹر صاحبہ کو بڑا پرانا جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو بتایا بڑی پرانی سیاسی کارکن ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک آج اور بھی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے چلی گئی ہیں وہاں پر عدالت میں، اور پھر جس انداز میں ان کی پلیز آپ فوٹیج چلا دیں اگر پروڈیوسر صاحب، یا میں لکھ کے دوں آپ کو کہ آپ نے فوٹیج چلانی ہے. وہ اس میں جس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے، وہ گلے ملی ہیں جس طرح سے، اور شہباز شریف صاحب سے بھی جس طرح وہ ملی ہیں، تو اس سے تو بالکل یہ بات اس کی نفی ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہیں. بہت اسپیکولیشن ہوئی، بہت گفتگو ہوئی، اس میں ہم بھی شامل تھے گفتگو کرنے میں. میں تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں کہ بڑا ان کا آپس میں معاملات بڑے ایسے ہیں، لیکن یہ جو ساری ملاقات ہوئی ہے اس میں تو بالکل اس تاثر کی نفی کی گئی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی فیملی کے کوئی اختلافات ہیں. اس کی ضرورت اچھا دوسرا ضرورت نہیں، یہ تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پیش وہاں پہ عدالت میں وہ آئے تو وہ ان سے ملنے گئیں، اور اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ آپ جیسے لوگ بہت زیادہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ویسے میں بھی اس میں شامل تھا. میں نہیں تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے بھائی جان اس بات سے. یہ جھگڑا ہے. اچھا آپ ابھی بھی کہتے ہیں؟ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جھگڑا ہے. یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہے جنہوں نے چچا کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. نہیں وہ تو اعلان کیا تھا نواز صاحبہ نے نہیں، وہ بھی انہی کے کہنے پر سارا کچھ تھا. یہ دیکھیں یہ میرے پاس پکی انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب سوائے کلثوم نواز صاحبہ کے کسی اور کی بات اس وقت نہیں مانتے تھے. اگر کوئی وہ فیصلہ کر چکے ہوتے تھے اس فیصلے کو ریورس جو کروایا جاتا تھا وہ صرف اور صرف کلثوم نواز صاحبہ کرواتی. سمی صاحب لیکن اس کے پیچھے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہی تھی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کلثوم صاحبہ کو کنونس مریم نواز صاحبہ نے کیا. اچھا یہ ہو سکتا ہے بات. میں مریم نواز صاحبہ کی وہ گفتگو سنوا دیں جو آج انہوں نے کہی ہے اپنے جو خاندانی اختلاف سے. سنیے ذرا. میرے خیال میں یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور اس سے مطلب جو یہ آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، اب دیکھوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سارا وہ انتقام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. لیکن بظاہر جو ملاقات ہوئی جس میں حمزہ شہباز سے مریم صاحبہ جس محبت سے گلے ملی، جس طرح وہ اپنے چچا سے ملی اور انہوں نے بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو اپنے گلے سے بھی لگایا، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی. بظاہر اپیرنٹلی جو لوگ ہم باتیں کرتے رہے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں. رانا صاحب تو نہیں اس بات پہ ابھی کنونس، لیکن جو مریم صاحبہ نے جو آج ڈسپلے کیا ہے مجھے تو یہ اطلاع تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی، کیونکہ آج اور اس ملاقات میں کوئی ایک اہم پیغام ہے جو شہباز شریف صاحب کو آیا ہے اور وہ پہنچائیں گی. تو آج کی جو ان کی جو یہ میٹنگ ہے اس کے بعد مریم صاحبہ نے اپنے ٹیلی فون سے شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو لندن میں فون کیا، اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے گفتگو کی. جو چیز لیک کی گئی ہے گفتگو کی، جو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بتائی کہ اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو داد دی ان کی ہمت پر، اور یہ کہا کہ آپ ڈٹے رہیں، اچھے دن آئیں گے، اور میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. اور اس میں جو انفارمیشن نون لیگ نے اپنے ذرائع سے لیک کی ہے اس ٹیلی فون کال کے حوالے سے، اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ شہباز صاحب نے کوئی پیغام دیا ہے یا شہباز صاحب نے کسی بیانیے کا ذکر کیا ہے جو اس وقت نون لیگ کا بیانیہ ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن پر دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ بڑا بھاری بیانیہ ہے میرا اور نواز شریف صاحب کا، اور اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ شہباز صاحب کی سوچ اس سے مختلف ہے. ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں پارٹی کے وہ شہباز صاحب سے مل رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قدم آگے بڑھائیں اور اس پارٹی نہیں تو برباد ہو جائے گی. دوسری جانب بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے
پریس کانفرنسز بھی کی ہیں نون لیگ کے، اور انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک ایروژن جو ہے وہ شروع ہوا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے ہی فوجی جوانوں کو، اپنی ہی ملک کی فوج کو جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، اس کے خلاف آپ اس طرح کا بیانیہ لے کے آئیں، اس کے خلاف آپ اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو بڑا ایروژن تو بلوچستان میں ہوا ہے، جہاں پر قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ مسلم لیگ کے مین وہاں پر وہ رہنما صدر ہے بلوچستان، ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ صدر ان کے، اور پرویز رشید صاحب نے کہا جی کہ وہ تو اس لیے گئے ہیں کہ ثناء اللہ زہری صاحب کو سٹیج پر نہیں بلایا گیا تھا اور یہ قبائلی معاملہ ہے، لیکن قادر بلوچ صاحب نے اس بات کی تردید کی، اور میں توقع بھی نہیں کرتا تھا کہ پرویز رشید صاحب، اگرچہ میرے ساتھ کوئی ان کی گفتگو نہیں ہے، وہ اپنے آپ وہ ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اس لیے وہ ہم جیسے لوگوں سے تو بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ آئی نیور تھاٹ وہ اس طرح کی بات کریں گے یا ایسی بات کریں گے جو بالکل غلط ہوگی، کیونکہ قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ میں بالکل اگلے چند دنوں میں 7 نومبر کو میں بتاؤں گا ساری تفصیلات، تو جب وہ اس وقت تفصیلات آ جائیں گی تو پھر پرویز رشید صاحب یہ جو اتنی بڑی ٹویٹ کی کہ جی قبائلی ہے، یہ ہے، جمہوریت نہیں ہے، وہ ہے، تو پھر کیا ان کا رہ جائے گا، منہ کدھر لے کے جائیں گے اپنا؟ وہ اتنا جھوٹ یا اس قدر منافقانہ رد عمل جو ہے، میرا نہیں خیال رانا صاحب کہ وہ کوئی۔ آپ بھی بھائی جان بڑی سادگی سے بات کرتے ہیں، پرویز رشید کے منہ سے کوئی اچھی بات سن سکتے ہیں، کوئی سچی بات سن سکتے ہیں؟ میری بات سنیں، پرویز رشید صاحب نے جو ٹویٹ کیا، ان سے پوچھیں کہ جس قبائلی سردار کی بات کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے چیف منسٹر تھے بلوچستان کے، جس پر انہوں نے جھگڑا کیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا۔ ہاں، ابھی تک جلسوں میں بھی تقریروں میں کہتے تھے کہ جی یہ فلاں نے سازش کی اور یہ کیا۔ اب اسی ثناء اللہ زہری صاحب کو مسلم لیگ بلوچستان میں ہے کیا، عبد القادر بلوچ صاحب ہے، ثناء اللہ زہری صاحب ہے، وہ تو اب چلے گا دونوں، ٹھیک ہے، اور ثناء اللہ زہری صاحب کا اتنا یہ وویلا کرتے تھے کہ جی ہماری حکومت ہٹا دی گئی، اب ان کو قبائلی سردار کہہ رہے ہیں۔ ثناء اللہ زہری صاحب میں ان کو جانتا ہوں، وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے اگر نون لیگ کو بات کرے گی تو وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، بالکل برداشت نہیں کریں گے، وہ نہیں برداشت کریں گے۔ عبد القادر بلوچ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، دیکھیں اس کا سیاست سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بیانیہ نہیں سسٹین کیا کرے گا، یہ جو غداری والی بات ہے، یہ جو پاکستان کی فوج پر جو اس طرح کے جو الزامات ہیں، اور آپ بھارت کے مقابلے میں یہ جو گفتگو، یہ ٹالریٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہاں ایک بات آپ کو ایڈ کروں، یہ دیکھیں آج بھی وہ مریم لگی ہوئی تھی، کل بھی کہ وہ نواز شریف بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی آئی جی سندھ، ٹھیک ہے، آئی جی سندھ کے اغوا کا ڈرامہ جو ہے اس کے حقائق تو آ جائیں گے سامنے، جو انہوں نے رچایا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمیع صاحب، میرے پاس ایک خبر، جنہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی، میرے پاس ایک خبر ہے، آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی نواز شریف نے۔ میرے پاس ایک خبر ہے، جی بتائیے۔ آپ جذبات آپ کے بہت زیادہ تھے، اس لیے میں نے کہا میں خبر بڑی ہے میرے پاس، نہیں پہلے وہ بتائیں۔ خبر یہ ہے، رپورٹڈلی ایلیجڈلی جو مشتاق مہر صاحب آئی جی پنجاب ہیں، آئی جی سندھ جو ہے، یہ جس رات یہ سارا واقعہ ہوا، رپورٹڈلی انہوں نے اپنی پولیس کو یہ کہا کہ بالکل نہ پرچہ درج کرنا ہے کیپٹن صفدر کا خلاف اور نہ ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ انسٹرکشنز ہیں چیف منسٹر صاحب کی، اور اس پر کسی طرف سے بھی آپ کو کوئی پریشر پڑے آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیونکہ بتایا ہی جاتا ہے کہ بہت سارے جو اشرافیہ ہیں وہ مشروب مغرب بڑے شوق سے اس کا وہ شوق کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس دن جو مشروب مغرب تھا اس کی کچھ تعداد زیادہ انٹیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ پھر وہ اس عالم میں نہیں تھے، اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں، وہ بات کو کر سکیں، فون کو کاٹتے تھے، اور اگر اٹھاتے تھے تو جو گفتگو فرماتے تھے وہ کسی کی نہ وہ اپنی بات سمجھا پا رہے تھے، نہ جو دوسرا ان سے بات کر رہا تھا اس کی ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب ان سے آ کر یہ کہا گیا کہ آپ بات کر لیں، بات سن لیں، تو انہوں نے کہا چلیں میں خود چلتا ہوں، اور یہ جو ابھی اگلے دنوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ اپنی گاڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گئے، اپنے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں، اور
मेरी जिन लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि अगर IG पंजाब IG सिंध अगर उनकी सिक्योरिटी ये थी कि 2 आदमी आके उनको अगवा करके ले गए तो उनको तो उस ओहदे पे वैसे ही नहीं रखना चाहिए। जो शख्स अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता वो पूरे सूबे की क्या सिक्योरिटी करेगा, ये कतई तौर पे गलत है। अच्छा, वहाँ पर जब गए सब कुछ हो गया, उन्होंने मान लिया, कर लिया, उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो अगवा करके ले गए थे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात सारी सुनाई आगे, जुबैर उमर को सारी उन्होंने जिसको बताना था। इसी असना में वो, क्योंकि गिरफ्तारी वाला वाक़या भी हुआ कैप्टन सफदर का, तो मरीम नवाज़ का अपने वालिद साहब से रब्ता हुआ। नवाज शरीफ साहब ने फिर उसके बाद रिपोर्टेडली जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन किया। जरदारी साहब की फिर बिलावल से बात हुई और उन्होंने इस मसले को एक अपने लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की। IG साहब जो थे वो इंतहाई खौफजदा थे, वो छुट्टी की दरखास्त और उन चीज़ों पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो ये बात हकीकत नहीं थी और दूसरा वो ये समझते थे कि ये किस जगह मुझे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही कारीगर आदमी है, उन्होंने दूसरी जानब भी ये बात बता दी कि मुझ पर बड़ा प्रेशर है, मैं प्रेशर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा दिन चीफ मिनिस्टर के साथ फिरते रहे, लेकिन फिर उसके बाद अब छुट्टी की दरखास्त उन्होंने दे दी। दोनों घरों को उन्होंने खुश करने की कोशिश की। इसमें सैयद मुराद अली शाह का रिपोर्टेडली ये बताया जाता है कि कसूर कुछ कम है छुट्टी के हवाले से, छुट्टी की दरखास्तों के हवाले से। इसके पीछे जनाब मोहतरम वो जो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, उनकी सोच है, और बिलावल भुट्टो जो उनके सपूत हैं, ये दोनों की आपस में सोच है और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहते थे। आर्मी चीफ का फ़ोन आया, उसके बाद आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने, उनके रवैये में भी बड़ी तब्दीली है। और मैं एक बात आपसे कह दूं, हर चीज़ में PDM की पीपल्स पार्टी शरीक रही है। बिलावल भुट्टो बात करते रहे हर इशू पर, बल्कि कोयटा के जलसे से उन्होंने खिताब किया उसके ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए। लेकिन जो अयाज सादक का बयान था, उस बयान पर बिलावल भुट्टो ने कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि मुर्तज़ा वहाब ने आज जो अयाज सादक की बात है उससे मुकम्मल तौर पर उस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया है, ये कहकर कि जनाब ये जो सीक्रेट मीटिंग्स की गुफ्तगू है जिसमें रियासती राज बताए जाते हैं, उन पर उनके हवाले से बात करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। और हम पीपल्स पार्टी इस मामले से टोटली अलग थलग हैं, हम नहीं समझते कि ये ठीक है। इसके अलावा शहरी रहमान साहबा ने क्या कहा है और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, आपको एक पूरी शिफ्ट नज़र आएगी। मैं आपको पूरे उनके, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूँ, बयानात पर हम बात करते हैं। उसमें जो नून लीग का बयानिया है, न सिर्फ नून लीग के अंदर लोग उससे हट रहे हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके जो साथी हैं बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका एक शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो 8 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान ने जो मीटिंग बुलाई है सरबराही PDM की, वो बड़ी अहम है। उसमें क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे इन सारे मौज़ूआत पर, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो नून लीग का बयानिया है उसके हवाले से उनके इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं उसकी हम बात कर रहे थे, और मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब के भी आपको ज़िक्र किया एक बयान का, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सुनवा देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ शहरी रहमान साहबा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ऐसी रहनुमा हैं जिनको जो बहुत करीब हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, इससे पहले मोहतरमा के भी बहुत नज़दीक थी, बड़ी सुलझी हुई और बड़ी समझदार खातून है। उन्होंने ये कहा कि वो जिस मीटिंग का जिक्र अयाज सादक साहब ने किया, उस मीटिंग में वो भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर भारत के मुमकिना हमले के हवाले से जो अयाज सादक साहब ने बात की है उस पर तो उन्होंने कोई वहाँ पर बात नहीं सुनी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि अभिनंदन को छोड़ा जाएगा, वापस भेजा जाएगा, ये बात हुई थी। अच्छा, अब ये तो चलें पीपल्स पार्टी की बात है, लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी है, जो बहुत ही अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज़ के, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उन्होंने भी ये बात कही है कि वहाँ पर भारत के हमले के हवाले से उस मीटिंग में शायद बात उन्होंने भी नहीं सुनी। अभिनंदन के हवाले से ज़रूर बात हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सबको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसलिए कि ये जो बातें हो रही हैं सारी, ये तो एक ऐसी बात है जो वहाँ पर हुई नहीं। एक अजीब टर्न है ये। राना साहब,
اس کو کیا آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو وہ مرتضیٰ وہاب کی گفتگو سنواتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اگر آپ اس پر بات کر لیں کہ یہ کیا ہے یہ صاحب ایاز صادق نے جو گفتگو کی نا، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پر کی، ایسے ہی نہیں کوئی وہ نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بات ہے، لیکن وہ بات دیکھیں ان کا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈان لیکس کی طرح ایک ایسا بیانیہ بنا کے پاکستان کی فورسز کو بدنام کرنے کی یہ دوسری کوشش ہے. یہ سر منظم کوشش ہے ان کی. یہ ایک جب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تب بھی یہ پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، پلان کرتے تھے، کبھی ڈان لیکس کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے. اور اس کے بعد جو جی ٹی روڈ پر یہ انہوں نے ٹوپی ڈرامہ رچایا اپنی برطرفی کے بعد، وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے. اور ابھی بھی ہر جگہ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی ذی شعور ذی ہوش آدمی جو ہے وہ ایاز صادق کے بیانیے کی حمایت نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور بات پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا. کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو شیر فورس جو بنائی ہے ٹائیگر کے مقابلے میں، اس کی ایک تقریب تھی، تو بڑے ایک سمجھے ہوئے انداز میں لگ رہا تھا، بڑے آرگنائزڈ انداز میں پہلے تو انہوں نے نعرے لگوائے پاکستان کی فوج کے خلاف، ان کی وردی کے خلاف، بڑے یعنی وہ لگتے رہے نعرے، اور وہ بڑے تحمل سے اس کو دیکھتی رہیں. جب نعرے لگ چکے تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے وردی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگانا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم چند افراد کے خلاف، چند اشخاص کے خلاف ہم نے یہ بات کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے وہ گفتگو انہوں نے نعرے وہ دوسرے لگوائے. تو ایک بہت ہی منظم انداز میں مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اداروں پر جو ایک یلغار ہے وہ انہوں نے آن رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو گفتگو چاہتے ہیں. یہی تو سب سے بڑی سازش ہے. اب جیسے شاہد خاقان عباسی نے آج یہ کہا ہے کہ جی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نیب کو بند کر دیں. یعنی جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، جو اگر کہیں پر کسی نے کرپشن کی ہے اس پر سوال و جواب بند کر دیں، یہ سارے مقدمے آپ واپس کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی یا یہ ملک رہے گا یا نیب رہے گی. اب یہاں تک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو نیب کو بند کرنا ہوگا. نیب کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو سٹاپ کرنا ہوگا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس جو ہے اس کی سماعت جاری ہے، اب ہو رہی ہے، آج بھی ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب پریشان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیس میں بڑے ٹھوس شواہد ان کے خلاف موجود ہیں، اس لیے وہ پاکستان اور نیب کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ جی یا نیب رہے گا یا پاکستان. یہ اس طرح کی گفتگو شاہد خاقان عباسی کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں اپنے کیسز کو فیس کریں اور سامنا کریں، بتائیں کہ کیا ہے سچ. اچھا میں مرتضیٰ وہاب کی گفتگو پہلے سنوائیے جی ذرا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ان کیمرہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو راز رکھنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو کہ ریاست پاکستان سے پرٹین کرتی ہیں ان کو اگر ان کانفیڈنس آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو شیئر کرنے کی جو چیز ان کیمرہ ہے وہ ان کیمرہ رہنی چاہیے. غلط ہے، اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کیا، کبھی اس طرح کی چیز کے بارے میں بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے کوئی بات ان کانفیڈنس کہی ہے، ان کیمرہ کہی ہے، اگر وہ کانفیڈنس. اب یہ جو گفتگو ہے یہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو ایاز صادق صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں پاکستان کی وہ جو ابھینندن کے حوالے سے یا پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے. اور ایک بات بہت مرتضیٰ وہاب نے کھل کر یہ کہی ہے کہ جو ان کیمرہ سیشن ہے وہ مقصد ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خفیہ رہے، تو اس کو اپنے مقاصد کے لیے اگر آپ آ کے باہر اس کو استعمال کریں اور وہ بھی نیگیٹیولی آدھا سچ آدھا جھوٹ اس طرح کی بات کریں، تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو اس حوالے سے رانا صاحب بہت کلیئر ہو گئی. یہ تو مرتضیٰ وہاب نے ان کی آپ نے بات سن لی. اچھا اب میں کیونکہ یہاں ایک جملہ آپ کو بتاؤں، یہ سیدھی سیدھی آئین شکنی ہے جو ایاز صادق نے کی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں بات جو ہے کی ہوئی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ تو کہتے ہیں دو ہاتھ آگے، اس سے پارلیمنٹ میں اور نواز شریف صاحب نے خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا ان کو. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے سمیع صاحب. یہ آئین توڑنا اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو قومی سلامتی سے کھیلنے سے بڑی آئین شکنی کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اس سارے پروپیگنڈے کا کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، تو یہ ہمیں فوج کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، اور پھر فوج کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکٹڈ گورنمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. ایک بہت بڑی بات ہے اس میں کہ رانا صاحب ویسے تو مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے، تو اگر پاکستان کی فوج
پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس وقت، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ تو عین ان کے مطالبے کے مطابق ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سول حکومت کی بات کو مانے، اس کو سپورٹ کرے، اس کے پیچھے کھڑی ہو. تو عمران خان کی حکومت اگر سامنے ہے اور فوج اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ سویلین لیڈ رول نہیں ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے. سمیع صاحب یہ ہمیشہ تو یہ اپنا ہی جو ان کا نعرہ ہے اس کے مخالف سے خود ہی بات کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے ایک بات ہمیشہ سے یہاں رہی ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ فوج کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ نہ دو. یعنی اگر فوج آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور جمہوری اور منتخب حکومت کے تابع کام کر رہی ہے تو اس کو تو وہ ان کو وارا نہیں کھاتی اگر یہ خود حکومت میں نہیں ہے. اس وقت یہ فوج کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جا کر. وہ زبیر عمر صاحب کیا کرنے گئے تھے؟ نہیں، یہ تو ایک اور بات ہو گئی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت جو فوج کر رہی ہے یہ اس بیانیہ، ان کا بیانیہ سمیع صاحب یہ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ جمہوریت ان کے پاس سے نہیں گزری. اچھا آپ سنیں، ٹھیک ہے چلیں، آپ بھی بڑی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ پاس سے بھی نہیں گزری، ادھر سے بھی نہیں گزری. ایسی تو رانا صاحب بات نہیں ہے. مانتے تو ہیں نا وہ بھی سارا وہ الیکٹرل سسٹم کی، لیکن چلیں میرے بھی بڑے ان پر وہ چیزیں ہیں، لیکن آپ تو بالکل ہی نہیں پہلی دفعہ آپ تو یہ اٹھاتے ہیں گلاس اور مار دیتے ہیں سر پہ، کہتے ہیں سر پر ننگا تیرا. نہ میں سمیع صاحب یہ بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں اگر بندے میں اخلاقی جرت ہے نا، انہیں پھر جب یہ شہید ضیاء الحق زندہ تھے اس وقت یہ تو آپ ضیاء الحق صاحب کی ابھی بیچ میں شہادت لے آتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو شہید نہیں مانتے رانا صاحب. وہ ان کو دفع کریں جو نہیں مانتے بھائی جان. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضیاء الحق صاحب کے جس طرح گن گاتے رہے ہیں، بالکل دیکھیں نا جیسے مریم صاحب انتہائی ایکسٹریم لینگویج استعمال کرتی ہے نا، آپ بھی ویسے ہی لینگویج دیکھیں وہ. اچھا میں نا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو سارا بیانیہ ہے نا، یعنی جس میں کرپشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کو جمہوریت کی جنگ بنا دیتے ہیں، یہ بڑا خوفناک بیانیہ ہے. اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں. اوپر سے جو مہنگائی ہے اس نے جو حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی پہ ذرا ضرب لگائی ہے تو وہ ان کا کام آسان ہو گیا. اب اس کے مقابلے کے لیے آئی ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہم نے بات کی تھی، لیکن پہلے بھی ان کے گھر سے سازش ہوئی، ان کے اندر سے سازش ہوئی اور ان کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا. کس نے وہ سازش کی تھی؟ ابھی بریک پر جانا ہے، واپس آ کے تو میں فواد چودھری صاحب نے تھوڑا سا ایک جھلک دکھائی ہے کہ سازش کہاں سے ہو رہی تھی، کیسے ہو رہی تھی، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اب ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کریں گی. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پنجاب کی عملی طور پر وزیر اطلاعات و نشریات ان کو لگا دیا گیا ہے. اس سے پہلے ہٹایا گیا تھا. بہت ان کے خلاف جب پرائیویٹ گفتگو میں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، لیکن کبھی بھی آن ریکارڈ آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں اور اب ان کو پنجاب میں یہ ذمہ داری بڑی زبردست یہ ان کے لیے چیلنج ہے، اس لیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور خاص طور پر عظمیٰ بخاری صاحبہ اور پھر مریم نواز خود، انہوں نے اس وقت جو ایک بیانیہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میڈیا میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک انتہائی غیر معمولی ان کی پرفارمنس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب اس کا مقابلہ کریں گی فردوس صاحبہ، کیا کریں گی یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن بھائی سب سے پہلے تو جو ان کے اپنے اندر جو پہلے سازشیں ہوئی تھیں وہ کو بند تھوڑی ہو جائیں گی، وہ تو اور بھی شدید طریقے سے شروع ہو جائیں گی. فواد چودھری صاحب ان کے ہٹائے جانے کے بعد، کیونکہ وہ خود بھی وزیر اطلاعات و نشریات رہے، ان کو بھی ہٹایا گیا تھا، تو وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سن لیجئے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں. نہیں دیکھیں، ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، ان کو تو جو لگایا تھا یہ جو پوسٹ ہے، اب یہ بہت ہائی پروفائل، اتنا بڑا میڈیا ہے پاکستان کا، اس میں آپ سینٹر آف دا سٹارم ہیں اور اس کے لیے صرف عہدہ لے ہی نہیں لینا ہوتا، اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا. تو انہوں نے ٹھیک ہے اپنی لابنگ کر لی، ادھر ادھر کر کے وہ بن گئیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ سہل نہیں تھیں کہ وہ اس وزارت کو چلا سکتے، اور اس کا بہت نقصان ہوا، پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا اور اوور آل پرائم منسٹر آفس کو بڑا نقصان ہوا. 1 سال طویل عرصہ تھا، ان کو بہت پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا. رانا صاحب اپنی پرائیویٹ گفتگو میں تو چودھری صاحب رپورٹڈلی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار
کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں پنجاب میں جو میں کر سکتا تھا. بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو بہت ساری چیزوں کو یوں ہم حل کر دیں. سمیع صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو فواد چودھری صاحب نے کہی ہے اس میں انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو جو ہم آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پر کوئی دباؤ، کوئی اثر، کوئی لابنگ اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور اپنا میرٹ دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں جو بھی وہ صحیح سمجھیں. فواد چودھری صاحب نے ایک طرح کا وزیر اعظم پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ کسی لابنگ کے ذریعے انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے اور ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے وزیر ان کے بارے میں کوئی اپنا نون لیگ پروپیگنڈا نہیں کر رہی کہ لابنگ کے ذریعے وہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر بنی تھیں. یعنی وہ پرائم منسٹر نے ان کو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تو کسی لابنگ سے متاثر ہو کر پرائم منسٹر نے ان کو یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی ذمہ دارانہ گفتگو ہے. اور پھر دوسرے سمیع صاحب تو اب کیا فرمائیں گے فواد چودھری صاحب؟ ابھی بھی وہ اپنی پرائیویٹ گفتگو میں تو یہی جاری کر رہیں گے اور جو سازش اس وقت جس طریقے سے بنائی گئی اب آگے تو وہ پھر وہی کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں بڑا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کو. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اب یہ پھر غلط فیصلہ ہے. تو اب آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کی منظوری سے بنی ہے نا محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ. 2 ہفتے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے رانا صاحب. 2 ہفتے پہلے ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم نے انہیں کنونس کیا کہ آپ پنجاب میں جائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے وفاق میں تھی تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وفاق میں انہیں کوئی ذمہ داری ملے. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر ان کے لیڈر بھی ہیں اور انہوں نے اس پورے ٹائم میں جو کچھ بھی ہوا انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، زبان تک نہیں کھولی. تو جو بھی پرائم منسٹر نے کہا انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے پنجاب میں اپنی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو وہ جوائن کر لیا. تو وہ تو لیڈرشپ پر ان کو تو پورا اعتماد ہے. لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پرائم منسٹر یہ کام کر رہے ہیں جس سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پی ایم آفس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ اہل ہی نہیں تھی. اور عمران خان صاحب نے ایک نااہل شخص کو، ایک عورت کو، انہوں نے ایک خاتون کو وزیر اطلاعات و نشریات، وہ مشیر اطلاعات و نشریات بنایا. اب ان کو پنجاب میں بھیج دیا گیا جہاں پہ اصل مقابلہ ہے. تو یہ جو اندر کی جو سازشیں ہیں، میں تو یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ پھر کیا صاحب یہ جاری رہیں گی. لیکن یہ سازشی جو تھے نا ان کو ایک طریقے سے یہ ان کی سازشیں بری طرح ایکسپوز ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جب محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اب پنجاب میں وزارت اطلاعات سونپ دی گئی ہے اور یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ان پر اعتماد ہے. بالکل. وہ ان کو یقین ہے کہ بھئی جو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ اس کے تحت آگے بڑھیں گی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا. فواد چودھری صاحب کی بات کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اچھا جی، جلسوں کا مقابلہ جلسوں سے. 7 تاریخ کو حافظ آباد میں ایک یونیورسٹی کا اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا ہوا ہے اور ابھی تک وہ پلان انٹیکٹ ہے. 6 تاریخ کو جمعے کو وہ سوات میں جا رہے ہیں پرائم منسٹر. وہاں پر بھی ایک گیدرنگ کا اہتمام ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ بتا رہی ہے کہ جلسوں کا مقابلہ جلسوں سے، اور جو بیانیہ یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی فوج کو پبلکلی جا کے ڈیفینڈ کرے گی اور وہ یہ مقدمہ عوام کے سامنے رکھے گی کہ یہ کرپشن سے بچنے کے لیے پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ آج بھی ان سارے پی ڈی ایم سے زیادہ مقبول جماعت ہے ملکی، اور عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ان کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کو بھی پتہ ہے اور بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان ان سے کہیں زیادہ مقبول آدمی. اب مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ جو صورتحال ہے کرونا کی، جس طریقے سے یہ پھیل رہا ہے اور حکومت اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات بھی کر رہی ہے. نہیں، لیکن اگر اب خود جلسے کر رہی ہے تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ اپنا کچھ عرصے بعد اس طرف کام شروع کریں گے. بڑے بڑے عوامی جلسے، عمران خان سے بڑے جلسے پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا. تو ابھی فوری طور پر میرا خیال ہے کہ وہ بڑے جلسوں کی طرف نہیں جائیں گے. یہ وہ اس پر نظر ثانی کریں گے. پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی، خاص طور پہ پنجاب پی ٹی آئی جو ہے اس کی یہ سوچ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بڑے جلسوں اگر پبلکلی اس طرح مقابلہ نہیں کیا جائے گا تو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پھر تھوڑا سا
سبڈیو ہو جائے گا, تھوڑا مایوس ہو جائے گا کہ جناب یہ تو تبدیلی آئی, کیونکہ نون لیگ نے ایک پرسیپشن دے دیا ہے کہ جناب پیچھے سے کوئی بڑا اسٹرانگ ہاتھ ہے, اور یہ جو کچھ بھی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ کسی بیکنگ کے بغیر نہیں کر رہے, اور یہ جو اتنے بیانات آ رہے ہیں, اور پھر ایک دوسری بات کہ ان کے خلاف کسی کے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, یعنی وہ پاکستان کی فوج کو گالی نکالتے ہیں, وردی پر گالی نکالتے ہیں, نیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے, اور کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہے, پیمرا بھی نہیں بول رہا. سمیع صاحب, ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایسی گفتگو کرنی جو نواز شریف رہے ہیں اور جو ایاز صادق نے کی فلور آف دی ہاؤس پر, اس سے پاکستان کے دشمنوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا. نہیں لیکن ہم تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا, دشمنوں نے تو ابھی ادھر ہم کیا کر رہے ہیں. پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس میں کوئی مصلحت آڑے نہیں آنی چاہیے. جو وزیر مشیر مشورے دے رہے ہیں نا رانا صاحب, کہ سیاست ہے, وہ سیاست نہیں ہے, یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن یہ سیاسی بات ہے نا, تو سیاسی بات کا جواب آپ سیاسی انداز میں دیں گے. سیاسی انداز میں بھی دینا چاہیے, لیکن سمیع صاحب کھل کے آئے نا, دیکھیں نا پاکستان کی فوج کے خلاف تو لوگ نہیں برداشت کریں گے, تو بھائی کھل کے آئے, مارکیٹ میں میدان میں آئے, وہ لوگوں کو نکالیں باہر اور پوری دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کو, الزامات کو رد کرتے ہیں. یہ بات ایسی ہوگی, پاکستانی قوم رد کرتی ہے اور عملی مظاہرہ بھی کرے گی جب بھی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے بلایا جائے گا لوگوں کو. کب بلایا جائے گا؟ جب بھی بلائیں گے. سمیع صاحب, ان حالات میں خود سمجھتا ہوں کہ بڑے عوامی اجتماعات نہیں ہونے چاہیے, ان کو پی ڈی ایم کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. پی ڈی ایم کو اجازت نہیں دینی چاہیے تو وہ تو کہیں گے کرونا کا بہانہ بنا کے آپ روک رہے ہیں. بہانہ نہیں ہے سمیع صاحب, ایک حقیقت ہے نا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. کل بھی وہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے رابطہ کمیٹی کی, تو میرا خیال ہے کہ جو حقائق ہیں زمینی, قوم کی صحت سے کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے, اس کو سامنے رکھنا چاہیے. سیاست کرتے رہیں بعد میں جتنی مرضی, لیکن قوم کی عزت اور غیرت سے بھی کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے رانا صاحب. یہی تو اگر زندگی ایسی بچا کے کیا کرنی, وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. تو جس ملک میں ہمارے ان جوانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, نذرانے دے رہے ہیں وہ خاندان, اور بیرونی ایجنڈے پر ان پر الزام لگانے شروع کر دیے جائیں غداری کے, اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں کہ باہر نکلیں گے تو کورونا ہو جائے گا. رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. بہرحال آج ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. خدا ہماری فوج کو سلامت رکھے, ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے. خدا کرے کہ جو لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی وہ آپ ہدایت اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ وہ بھی اس خون کے آگے کم از کم سر جھکانے کی پوزیشن میں ہو. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.